बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जब आप ताकतवरों के कहने के ऊपर आइन और कानून पर अमल नहीं करते तो फिर एक ना एक दिन आप ज़रूर बंद गली में पहुंच जाते हैं। ऐसा ही हो रहा है जनाब 26वीं आइनी तरमीम के केस के मामले में, जहां बारहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को यह कहा जाता रहा कि जब आप आइन और कानून के मुताबिक आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर मामलात इसी तरह से गंभीर हो जाएंगे। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुआ, माजी में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। जजेस बाकायदा तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आए, तू तकार कहा जा सकता है, बरह रास्त एक दूसरे को सवालात और जवाबात दिए। ऐसा तो हमने देखा कि मुकालमा होता है, ये भी होता है, अपने अपने रिमार्क्स दिए जाते हैं, ये भी होता है, वकला से सवालात किए जाते हैं। लेकिन काजी फैज़ ईसा साहब ने जिस चीज़ की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रखी थी वो आज खुलकर वहाँ पर नज़र आई। और ऐसा लग रहा है कि 26वीं आइनी तरमीम का मामला जूँ जूँ आगे बढ़ेगा तो फिर उसके बाद जजेस इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि सिर्फ 26वीं आइनी तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले मौजूदा चीफ जस्टिस जैया आफरीदी साहब ही नहीं, बल्कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक गैर पार्लिमानी एक्ट के ज़रिए आर्मी चीफ साहब की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल जो की गई, उसके नतीजे में चीफ जस्टिस नहीं, आर्मी चीफ साहब को भी घर जाना पड़ सकता है अगर जजेस आइन और कानून के मुताबिक फैसला करें। बाकायदा तौर पर फटा हुआ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और आयशा मलिक साहिबा के दरमियान अमीनुद्दीन खान साहब भी हमें इस मामले के अंदर उस वक्त कूदते हुए नजर आए जब उन्होंने जनाब ये बात की कि हमने इस मामले का फैसला तो करना है, देखना तो है। कहा यह जा रहा है कि 29-30 नवंबर से पहले इसका फैसला इसलिए भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं आइनी बेंच के सरबराह के तौर पर। दूसरी जानिब इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट जो इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात हैं वो पेशावर हाई कोर्ट से भी हैं कि जनाब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एक अपना जो महफूज फैसला है वो सुना दिया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा नौ मुंतखब वज़ीर आला से कल 4 बजे जो है वो हलफ लें। जी हाँ, कल 4 बजे कहा गया है कि वो हलफ ले लें और इस तरह से एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जीत हुई है। और जो 9 मुंतखब वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी, उनके मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट से अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला आ गया है, महफूज फैसला उन्होंने सुना दिया है कि अगर गवर्नर ने हलफ ना लिया कल 4 बजे तो फिर कल 4 बजे जो है वो जो स्पीकर हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वो हलफ लें। बुध के दिन 4 बजे हलफ लें गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी से, यानी पीपल्स पार्टी नाकाम, नून लीग नाकाम, ताकतवर हल्के नाकाम और पेशावर हाई कोर्ट से फैसला आ गया। इमरान खान साहब की एक और जीत हो गई कि जनाब 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी से हलफ लिया जाए। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इस वक्त सामने आई और फौरी तौर पर हमने इसलिए भी आपके सामने रख दी कि जनाब मामला ऐसा है, हक़ है आपका कि ताज़ा तरीन मालूमात भी आप तक पहुँचनी चाहिए। इरादा तो कुछ और चीज़ों के ऊपर भी बात करने का था, लेकिन इस वक्त क्योंकि सबसे बड़ी डेवलपमेंट यही है जो इस वक्त है, और वो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इसलिए भी करार दी जा रही है कि कहा यह जा रहा था कि रास्ता रोका जाएगा सुहेल खान आफरीदी का, कहा यह जा रहा था कि जनाब इमरान खान साहब के नामजद वज़ीर आला को वज़ीर आला नहीं बनने दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों मामलात के ऊपर बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा है ताकतवर हल्कों को, रवायती सियासी माफिया को, और इमरान खान साहब को एक और कामयाबी मिली है। कल शाम 4 बजे का वक्त है। जी हाँ, बुध के दिन 4 बजे 9 मुंतखब वज़ीर आला सुहेल खान आफरीदी हलफ उठाएं, उनसे हलफ लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, जिन्होंने रुकावटें डालने की तमाम तर कोशिशें जो हैं वो उन्होंने की, और अब भी अगर वो हलफ नहीं लेते तो फिर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वो जनाब उसी दिन उसी वक्त उनसे हलफ लें। ये फैसला जो आज सुबह महफूज किया गया था पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, वो जनाब इस वक्त जारी कर दिया गया है। अब अगर हम जनाब आपको लेकर जाएँ 26वीं आइनी तरमीम के मामले की तरफ, तो उसमें जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने बाकायदा तौर पर ये रिमार्क्स दिए कि मुझे झूठा करार दिया जा रहा है। 24 जजेस की मीटिंग का ये अहवाल था जिसमें कुछ शिकों के हवाले से मामला कमेटी को भेजा गया था। चंद जजेस ने इनपुट दिया था, चंद ने नहीं दिया था। ये 26वीं आइनी तरमीम के मामले पर जो 8 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था, इसके आगाज़ में आज एक डिफरेंट बात ये थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि इंटरनेट का मसला है, आज की जो समाअत है वो लाइव नशर की जाएगी। इंटरनेट जो है वो उसका मसला क्यों पैदा किया गया,
اس کے اوپر کچھ سوالات بھی ہیں، ان کے اوپر علیحدہ سے ایک ویڈیو گزشتہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی، لیکن اس وقت اگر ہم آگے بڑھیں 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے کی طرف، تو دوران سماعت دلائل دیتے ہوئے وکیل عابد زبیری صاحب نے یہ کہا کہ کوئی پارٹی جج پر اعتراض نہیں کر سکتی، کیس سننے یا نہ سننے کا اختیار جج کے پاس ہے، ہماری درخواست فل کورٹ کی ہے۔ اور پھر جناب جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ آپ فل کورٹ کی بات نہ کہیں، آپ کہیں وہ ججز جو 26ویں آئینی ترمیم سے قبل سپریم کورٹ میں موجود تھے۔ اب جسٹس امین الدین صاحب کے یہ ریمارکس بڑے معنی خیز ہیں، یہ کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ خود ایک لیڈنگ جو ہے وہ ایک یعنی کہ ریمارکس دے کے آگے بڑھا رہے ہیں کہ آپ کہیں وہ ججز جو کہ 26ویں آئینی ترمیم سے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر موجود تھے، یعنی جب 26ویں آئینی ترمیم نہیں آئی تھی، سپریم کورٹ جو ہے وہ 17 ججز پر مشتمل تھی، آئینی بینچ بھی نہیں بنا تھا، یہ جو ججز کی تعداد بڑھا کر کہاں سے کہاں لے گئے، جو نئے ججز بینیفیشری ہیں یہ بھی نہ ہو۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل نے وکیل عابد زبیری سے کہا کہ ایک طرف آپ 16 ججز کا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف آپ اجتماعی دانش کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے اس وقت آرٹیکل 191A موجود ہے جو آئین کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں آرٹیکل 191A کو الگ رکھ دیں، کیسے ہم رکھ دیں؟ جس پر جسٹس عائشہ ملک صاحب نے انٹروین کیا، انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے فیصلے موجود ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے، جس پر باقاعدہ طور پر ایک تکار ہوئی۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے جسٹس عائشہ ملک سے کہا کہ ان کو جواب دینے دیں، بینچز سپریم کورٹ رولز کے مطابق بنائے جائیں گے۔ وکیل عابد زبیری صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ رول 2025 موجود ہے جس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا، سپریم کورٹ رول کے آرڈر 11 کے مطابق کمیٹی جو ہے وہ بینچز بنائے گی، جس پر جمال مندوخیل صاحب نے کہا کہ ان رولز میں کہیں نہیں لکھا کہ بینچ چیف جسٹس بنائے گا۔ وکیل عابد زبیری نے جسٹس مندوخیل سے کہا کہ فل کورٹ بینچ نہیں ہے، یہ آج تک فل کورٹ کیسے بنے ہیں؟ آپ کا بھی فیصلہ موجود ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ فل کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ رول 2025 میں ہونا چاہیے تھا۔ عابد زبیری صاحب نے کہا کہ آئینی ترمیم سے پہلے موجودہ ججز پر مشتمل فل کورٹ بنایا جائے، موجودہ 8 رکنی بینچ میں ہمیں اپیل کا حق نہیں ملے گا۔ آئینی بینچ کے لیے نامزد ججز کی تعداد 15 ہے، اپیل پر سماعت کے لیے کم سے کم 9 مزید ججز درکار ہیں۔ پھر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ اپیل کا حق دینا ہے یا نہیں، اب فیصلہ جوڈیشل کمیشن کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ جوڈیشل کمیشن چاہے تو اضافی ججز نامزد کر کے اپیل کا حق دے سکتا ہے، جوڈیشل کمیشن کی مرضی نہ ہوئی تو اپیل کا حق چھینا بھی جا سکتا ہے۔ یہ سیدھا سادہ عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ اپیل کا حق تو 16 رکنی بینچ میں بھی نہیں ہوگا۔ وکیل عابد زبیری نے کہا کہ سپریم کورٹ یہ قرار دے چکی ہے کہ اجتماعی دانش پر مبنی فیصلہ ہوا تو اپیل کا حق لازمی نہیں ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ کچھ وکلاء نے تو یہ بھی کہا کہ آرٹیکل 191A کو سائڈ پر رکھ کر کیس سنا جائے، سمجھ نہیں آتا کہ کیسے اس کو سائڈ پر رکھیں، جس پر جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ عدالتی فیصلے موجود ہیں کہ جو شک چیلنج ہو اسے کیسے سائڈ پر رکھا جاتا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے 24 ججز بیٹھے تھے جن کے سامنے رولز بنے، اور یہاں پر وہ معاملہ شروع ہوا جو کہ اب ایک نئے رخ کی جانب تمام تر چیزوں کو لے کر جا رہا ہے، جو کہ اس وقت بند گلی کے اندر پہنچا رہا ہے، لیکن راستہ اس کے آخری سرے کے اوپر موجود ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے یہ کہا کہ آپ ریکارڈ جو ہے وہ منگوا کر دیکھ لیں، سب کے سامنے سپریم کورٹ رولز نہیں بنے، میرا نوٹ موجود ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ میٹنگ منٹس منگوائے جائیں، سب ججز کو انپٹ دینے کا کہا گیا تھا، مجھے جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب آپ ریکارڈ منگوا رہے ہیں نا؟ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کیس آگے نہیں چلے گا جب تک یہ کلیئر نہیں ہو جاتا۔ اسی دوران پھر جو اٹارنی جنرل ہیں وہ جناب اٹھ کر روسٹم پر آگے اور کہا یہ اندرونی معاملہ ہے، اس کو یہاں پر ڈسکس نہ کیا جائے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ مجھے جھوٹا کیا جا رہا ہے، 24 ججز کی میٹنگ ہوئی ہے، کچھ شکوں کے حوالے سے معاملہ کمیٹی کو بھیجا گیا تھا، چند ججز نے انپٹ دیا تھا، چند نے نہیں دیا تھا۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ کمیٹی کے پاس بینچز بنانے کا اختیار ہے، فل کورٹ بنانے کا اختیار نہیں ہے۔ کمیٹی کے اختیارات چیف جسٹس کے اختیارات نہیں کرائے جا سکتے، یہ دونوں مختلف چیزیں ہیں۔ ہم بینچز نہیں بلکہ فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں، اور جسٹس امین الدین نے استفسار کیا کہ کیا چیف جسٹس فل کورٹ بنا سکتے ہیں جس میں آئینی بینچ کے تمام ججز ہوں، جس پر وکیل عابد زبیری نے کہا کہ چیف جسٹس کے پاس ابھی بھی فل کورٹ بنانے کا اختیار موجود ہے، فل کورٹ تشکیل دینے کی ڈائریکشن دی جا سکتی ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے مختلف فیصلوں کا حوالہ بھی دیا۔ جسٹس امین الدین نے وکیل سے کہا کہ آپ ہمیں
ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو فل کورٹ تشکیل دینے کا کہیں۔ ماضی میں چیف جسٹس نے خود فل کورٹ تشکیل دیا۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت اب کل دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور اس طرح سے معاملات اسی طرف کو جا رہے ہیں جس طرف اس سے پہلے عمران خان صاحب بار بار اشارہ کر چکے ہیں کہ جناب اگر آپ معاملات کو اس طرح سے روکیں گے، آپ طاقتوروں کے کہنے کے اوپر آئین اور قانون کے اگینسٹ فیصلے کریں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو کچھ اس وقت آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ جناب جو اس وقت ان تمام تر معاملات کے ساتھ لنک اس لیے بھی کرتی ہے کیونکہ پاکستان کے ٹی وی چینلز، مین سٹریم میڈیا کو یہ تمام تر چیزیں چلانے سے منع کر دیا گیا تھا ایک ایسے ماحول کے اندر کہ جب آزادی اظہار رائے کی بڑی بات ہو رہی ہے۔ پہلے ماضی کے اندر کہا جاتا تھا جناب کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں پابندیاں ہیں، لیکن موجودہ صورتحال آپ دیکھیں کہ جو کچھ لاہور میں، جو کچھ مریدکے کے اندر ہوا، جو کچھ ٹی ایل پی کے احتجاج کے ساتھ ہوا، اس کے اوپر مین سٹریم میڈیا پر کسی قسم کی کوئی جو خبر ہے وہ جناب آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ تازہ ترین اطلاعات کچھ اس قسم کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سعد رضوی اور انس رضوی کو ٹریس کر لیا گیا ہے۔ کچھ اس قسم کے دعوے بھی سامنے آ رہے ہیں کہ آج کسی وقت ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے زخمی ہونے کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن اگر وہ زخمی ہیں تو انہیں فوری طور پر خود کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے تاکہ ان کا علاج کروایا جا سکے۔ جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ جناب اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ جو جناب پرتشدد احتجاج ہے اس میں ایک پولیس افسر شہید ہوا، درجنوں اہلکار زخمی ہوئے، لیکن اس حوالے سے ابھی تک کنفرمیشن وہاں سے نہیں کی جا رہی کہ جو عام کارکنان تھے ٹی ایل پی کے، ان کی جو شہادتیں ہیں وہ کتنی بڑی تعداد کے اندر ہوئیں، وہاں پر کیا ہوا، کس قسم کا آپریشن ہوا۔ صرف ایک یک طرفہ موقف جو پولیس کی جانب سے آ رہا ہے سامنے، وہی جناب اس وقت جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے مین سٹریم میڈیا کی جانب سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذرائع کچھ اور کہہ رہے ہیں، غیر جانبدار حلقے کچھ اور کہہ رہے ہیں، جن کے متعلق زخمیوں کا جو ہے وہ دعویٰ کیا جا رہا ہے، 30 کے قریب شہریوں کا ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ صرف زخمی نہیں ہیں بلکہ بڑی تعداد کے اندر سویلین کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں، ٹی ایل پی کے کارکنان کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں۔ پولیس کا یہ جو دعویٰ ہے مین سٹریم میڈیا تک جو پہنچایا جا رہا ہے، یہ یقیناً اس حوالے سے سوالات اٹھاتا ہے اس پاکستانی میڈیا کے حوالے سے کہ جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر بڑی آوازیں اٹھایا کرتا تھا اور بڑے مکالمے، بڑے ڈائلاگ آپ کو نظر آیا کرتے تھے کہ جناب جو ہے وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت کے اندر آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ گزشتہ اس وقت جو عمران خان صاحب کی حکومت گرائے جانے کے بعد پی ڈی ایم 1 کی حکومت میں، پی ڈی ایم 2 کی حکومت میں، آپریشن جو ہے وہ جو رجیم چینج کے بعد جو کچھ پاکستانی میڈیا کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے طاقتور حلقے ان کے لیے جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک باقاعدہ گائیڈ لائنس بناتے ہیں اور پھر ان کی مرضی کے ساتھ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ جناب آتی ہیں، اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ ہمیں پہلے نظر نہیں آئی۔ اس قسم کی خبریں تو بتا دی جاتی ہیں کہ سعد رضوی پر انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، دیگر اس قسم کی چیزیں بھی مین سٹریم میڈیا تک پہنچائی جاتی ہیں کہ جناب کہ 144 کی دفعہ نافذ تھی اور جناب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، لیکن وہ چیزیں نہیں دکھائی جاتی جو کہ اب ٹی ایل پی کی جانب سے اب باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن ہے پنجاب کے اندر اور جو حکومت ہے کے پی کے اندر، جس طرح سے انہوں نے اس معاملے کو اسمبلیوں کے اندر اٹھایا، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ یہ جس طرح سے ڈیل کیا گیا ان پرامن احتجاجی مظاہرین کو پنجاب حکومت کی جانب سے، اس کی جو ہے وہ ہم مخالفت کرتے ہیں۔ اسی قسم کا معاملہ ماڈل ٹاؤن میں اسی نون لیگ کی حکومت کی جانب سے کیا گیا تھا۔ اسی قسم کا جو معاملہ ہے وہ جناب 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ کیا گیا تھا، اور اسی قسم کا معاملہ جناب اب تحریک لبیک پاکستان کے جو مظاہرین ہیں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ ان تمام تر معاملات سے نکلا جا سکتا تھا، لیکن اس کے اندر باقاعدہ طور پر ایک کنسپریسی تھیوری ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا کو شہباز شریف صاحب نے اور طاقتور حلقوں نے یہ دکھانا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو اور دیگر لوگوں کو، دیکھیے جناب یہ حالات ہیں پاکستان کے اندر، بڑی ہم مشکلات کے اندر ہیں، بڑے معاملات ہیں، اس کے باوجود جناب اگر ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو بدلے میں ہمیں آپ سے کچھ چاہیے۔ وہ بدلہ کیا ہے؟ وہ بدلہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کو آگے بڑھانے کا بھی ہے، وہ طاقتور ترین حلقوں کی ایکسٹینشن کا بھی ہے، اور وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے
آئین قانون اور جمہوریت کے حوالے سے کوئی آواز جو ہے وہ نہ اٹھائیں، لیکن اس وقت بہرحال عدالتوں کے اندر جو صورتحال ہے، آوازیں جو دبی دبی پہلے اٹھنا شروع ہوئیں اب باقاعدہ طور پر باہر آنا شروع ہو گئی ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہو، وہاں ججز کے درمیان ہونے والا یہ پھڈا ہو، یا پھر پشاور ہائی کورٹ سے آنے والا یہ تازہ ترین فیصلہ ہو جس میں کہہ دیا گیا ہو گورنر خیبر پختونخوا کو کہ نہیں جناب، آئین اور قانون کے مطابق آپ کا اختیار اتنا ہی تھا کہ بس آپ نے منظور کرنا ہے استعفیٰ، الیکشن ہو چکے ہیں، نئے وزیر اعلیٰ آ چکے ہیں، آئین اور قانون کے تحت کل آپ نے منتخب وزیر اعلیٰ سے شام 4 بجے جناب آپ نے حلف لینا ہے، اور اگر آپ نے حلف نہیں لیا تو اسی وقت اسی دن وہی ٹائم دیا گیا ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کو کہ آپ سہیل خان افریدی سے حلف لیں۔ عمران خان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے سیاسی گیم سہیل افریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کرنے اور منتخب کروانے کے بعد مکمل طور پر تبدیل کر کے رکھ دی ہے، جس کے آگے چل کر جو اثرات ہیں وہ پاکستانی سیاست پر انتہائی گہرے ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔